नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN की खबर पर क्या बड़ा और हैरान कुन रद्द अमल दिया है। अमेरिका को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद देने के हवाले से जिस मुआहदे के मुतल्लिक दावे किए गए, इन दावों की बुनियाद क्या है और ज़मीनी हक़ाइक़ किस नोयत के हैं। 3 माह 10 दिन के बाद पाकिस्तान के हवाले से क्या बहुत बड़ी खबर आई है। साद रिजवी की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। इस मुलाकात में क्या 2 बड़े फैसले फाइनल कर लिए गए हैं और बलूचिस्तान में अंदर खाने इस वक्त किस किस्म की सियासी सूरत हाल चल रही है। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कोई तब्दीली लेकर आई है और इसका मकसद कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पैगाम देना है, इन दावों की बुनियाद क्या है और फिर जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN की खबर पर किस तरह से रिएक्ट किया है और ये जो दावे किए गए कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए कोई मुआहदा कर लिया है, इस हवाले से जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ क्या हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल में अंदर खाने क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ हल्के दावा ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो तब्दीली आने जा रही है इसका ताल्लुक कोई इस्टेब्लिशमेंट से है या इस्टेब्लिशमेंट ये तब्दीली लेकर आई है और इसका कोई मकसद ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त पैगाम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने DGISI की तैनाती के हवाले से जनरल बाजवा की जानिब से जो नाम भेजा गया था यानी जनरल नदीम अंजुम, उनका नोटिफिकेशन जारी करने में ताख़ीर की, जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नाराज़ हो गए और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक सख्त पैगाम देने के लिए बलूचिस्तान में कुछ सियासतदानों के ज़रिए वहाँ वो तब्दीली लेकर आए। ये एक दावा किया जा रहा है और एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन ये दावे अपनी जगह और इस पूरी सूरत हाल में जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो दावे हैं ये अब आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं बल्कि कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है वो भी अब इन दावों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी जो बात हुई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़राए से, इसी तरह तहरीक इंसाफ के ज़राए से और कुछ अहम हलकों के ज़राए से भी, तो उनका कहना ये है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस पूरी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार हो। असल में जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के दरमियान जो झगड़ा चल रहा था वो तो पिछले 6 माह से चल रहा था और ये खालिस्तान एक सियासी मसला है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़रिए कोई वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त पैगाम भिजवाने की कोई मंतक ही नहीं बनती, कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है और महज ये एक आप कह सकते हैं कि साजिश के ज़रिए एक इस तरह का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है या एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ कोई फ़ौज करवा रही है ताकि कहीं सिविल हुकूमत के जहन में भी इसी किस्म के खदशात पैदा हों। और जो DGISI की तैनाती के हवाले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उस कंट्रोवर्सी के ज़रिए सिविल हुकूमत और मिलिट्री क़यादत के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा किए जा सकें। और इसी सूरत हाल में अब अपडेट ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को वज़ारत आला के लिए नामज़द भी कर दिया है और हमारी इत्तला ये भी है कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को भी एतमाद में लिया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर भी आई है और ये खबर एक पेचीदा और एक हसास मामले के मुतल्लिक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रियासती मफादात हैं वो इस खबर से जुड़े हुए थे। और ये जो खबर है ये इस हवाले से है कि अब दासू पावर प्रोजेक्ट
جہاں پر چینی انجینئرز پر خودکش حملہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ پروجیکٹ جو تھا اس پر کام بند کر دیا گیا تھا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر۔ لیکن اب چین نے 3 ماہ 10 دن کے بعد اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے اور پاکستان کی جو ہاسٹائل قوتیں ہیں، خاص طور پر بھارت اور کچھ اور ایسی ہاسٹائل قوتیں جو پاکستان کے اندر سی پیک کو ناکام بنانا چاہتی تھیں، یا چینی سرمایہ کاری کا جو پورا عمل ہے اس کو ناکام بنانا چاہتی تھیں، ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے۔ اب اسی صورتحال میں جب یہ ایک اچھی خبر آئی ہے تو سعد رضوی کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، جس کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب لاہور میں تحریک لبیک کا دھرنا جاری تھا، اور اس دھرنے کے دوران ایک ناخوشگوار صورتحال بھی پیدا ہوئی، جس میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہو گئی، جبکہ تحریک لبیک کا دعویٰ تھا کہ ان کے بھی کئی کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوشش حکومت کی یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو مارچ ہے اور جو ان کا احتجاج ہے یہ فیض آباد کے مقام تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر یہ فیض آباد کے مقام تک مارچ پہنچ جاتا تو صورتحال بہت پیچیدہ بھی ہو جاتی، اور فیض آباد سے جو مناظر تھے وہ چونکہ اسلام آباد میں پوری عالمی برادری اس وقت موجود ہے، جتنے بھی سفارتکار ہیں عالمی وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، تو یہاں سے وہ جو کیبلز بھیجتے اپنے اپنے دارالحکومتوں میں، تو یہ جو مناظر تھے یہ پاکستان کے متعلق ایک بڑا منفی تاثر بھی کریٹ کرتے، اور اس صورتحال میں کچھ حلقے حکومت کو اکسا رہے تھے، بار بار حکومت کو چیلنج کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے۔ یہ ویسے ہی لوگ ہیں، ویسے ہی دانشور ہیں جو سابق صدر پرویز مشرف کو بھی مشورہ دیتے تھے کہ لال مسجد کے خلاف آپ کو آپریشن کرنا چاہیے۔ دیکھیں انتہا پسند اسلام آباد کے دل پر قابض ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد میں جو لال مسجد کے مدارس کے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے پاکستان کا عالمی سطح پر بڑا ہی ایک منفی امیج بن رہا ہے۔ لیکن جب سابق صدر پرویز مشرف نے وہ آپریشن کر دیا تو یہی دانشور ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور آج تک یہ کہتے ہیں کہ لال مسجد آپریشن کر کے سابق صدر نے بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ پاک فوج کی شہادتیں بھی ہوئی تھیں، دوسری جانب جو مدارس کے جو طلبہ تھے وہ بھی بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے۔ تو اسی طرح کوشش یہ لوگ کر رہے تھے، خاص طور پر جو اپوزیشن سے ریلیٹڈ حلقے ہیں، کہ کسی طریقے سے حکومت کو اکسایا جائے اور حکومت تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کرے، اس آپریشن میں دونوں طرف سے بڑا جانی نقصان ہو جائے، اور حکومت کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ منفی سینٹیمنٹ پیدا ہو جائے، اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں اب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے انکشاف یہ کیا ہے کہ ان کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے سعد رضوی صاحب سے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مذاکرات بہت اچھے رہے، اور سعد رضوی صاحب نے یہ اصرار کیا اور شیخ رشید صاحب سے یہ کہا کہ آپ ہی مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کریں، کیونکہ ہمیں آپ پر یقین ہے۔ یہ کیمروں کے سامنے شیخ رشید نے دعویٰ کیا۔ دوسرا جو انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں ان کو حکومت پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی، کیونکہ جو مطالبہ سامنے آیا ہے تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے، وہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مطالبات پارلیمنٹ کے فورم پر ڈسکس کیے جائیں۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات تھے، ان مطالبات کے حوالے سے جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس پر تحریک لبیک کے قائدین نے خود دستخط کیے تھے، اور دستخط کرنے کے بعد انہوں نے اپنا جو احتجاج تھا وہ ختم بھی کیا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے طے یہ پایا تھا کہ حکومت فرانسیسی سفیر کے حوالے سے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ وہ قرارداد پیش بھی کر دی گئی تھی، اور یوں تحریک لبیک کے قائدین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب ہمارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن اب واضح نہیں ہے کہ دوبارہ سے تحریک لبیک پاکستان کس قسم کے مطالبات کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت عالمی سطح پر جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، یعنی پاکستان کی ریاست کو FATF کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یورپی یونین کے تعلقات کے حوالے سے، تو فرانسیسی سفیر کو اسلام آباد سے بے دخل کرنا اور فرانس سے پاکستان کے سفیر کو واپس بلانا، اس سے تو ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے۔
اس لیے ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کس قسم کی ڈسکشن ہوگی تحریک لبیک کے مطالبات پر۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ CNN کی جو خبر ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کو فضائی حدود استعمال کرنے کے حوالے سے ایک معاہدے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے، اس پر کیا رد عمل ہے پرائم منسٹر عمران خان کا؟ کیونکہ یہ جو خبر ہے اس میں کہا یہ گیا تھا کہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر داعش اور جو دیگر دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کرنا چاہتا ہے، اور اس کارروائی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ایئر سپیس امریکہ کو فراہم کرے، یعنی اپنی فضائی حدود امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان اس معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے بہت اہم ذرائع سے، انہوں نے جو حقائق بتائے ہیں اور پھر پرائم منسٹر آفس کے ذرائع نے کیا بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے اور اس پالیسی کو کس طرح سے کنوے کیا گیا ہے، وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جو فضائی حدود کو استعمال کرنے کا ایک معاہدہ تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، یہ سب سے پہلے ہوا تھا 2001 میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں، اور یہ معاہدہ تھا 10 سال کا، یعنی اس کی میعاد 10 سال تھی۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ یہ معاہدہ رینیو ہوگا یا نہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جو معاہدہ تھا اس کو رینیو کیا گیا تھا، اور اگلے 10 سال کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ نافذ العمل رہے گا اور امریکہ پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو ایک ڈرامائی موڑ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو شمسی ایئر بیس ہے خوزدار کے قریب، یہ شمسی ایئر بیس امریکہ اس وقت استعمال کرتا رہا، اور اسی طرح جو جیکب آباد میں ایک شہباز ایئر بیس ہے وہ بھی امریکہ کے زیر استعمال رہا تھا، یہ جس معاہدے کا ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ اور یہ جو دونوں ایئر بیسز تھے، جو دونوں ہوائی اڈے تھے، یہاں سے نہ صرف یہ کہ امریکی طیارے اڑا کرتے تھے بلکہ جو شمسی ایئر بیس تھا یہاں سے تو ڈرون جو حملے ہوتے تھے افغانستان کے اندر، اسی طرح پاکستان کے جو قبائلی علاقے تھے جو سابق فاٹا ہے وہاں بھی جو ڈرون حملے ہوتے تھے وہ اس شمسی ایئر بیس سے ہوتے تھے۔ اب جو شہباز ایئر بیس تھا اس کو 2011 سے پہلے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ شمسی ایئر بیس جو ہے یہ اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب نومبر 2011 میں سلالہ چیک پوسٹ پر پاکستان کی جو تھی وہاں پر حملہ ہوا تھا، بڑے پیمانے پر پاکستانی سولجرز کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ پاکستان نے اس وقت امریکہ کے خلاف ریئیکٹ کیا تھا، نیٹو سپلائی بند کر دی تھی، اور ساتھ ہی یہ جو شہباز ایئر بیس تھا وہ تو پہلے ہی بند ہو چکا تھا، اس کے بعد شمسی ایئر بیس کی جو فیسلٹی تھی امریکہ کے پاس اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ یعنی اس کے بعد سے پاکستان کی سرزمین سے امریکی طیارے نہیں اڑے تھے، کیونکہ سلالہ چیک پوسٹ پر بھی 6 ماہ سے زائد تک وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان نے نیٹو کی سپلائی بند رکھی تھی، اور بالآخر امریکہ کو پاکستان سے معذرت بھی کرنا پڑی تھی۔ اب یہ جو CNN کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اور اپوزیشن نے بھی اس پر بڑی سیاست کھیلنے کی کوشش کی اور اس معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی، تو اس میں اب ہماری بات ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس کے بڑے قریبی ذرائع سے، جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی جو اس وقت پالیسی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک تو جو دفتر خارجہ ہے پاکستان کا اس نے آفیشلی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ ایک معاہدہ 2001 میں ہوا تھا، وہ 2011 تک نافذ العمل تھا، 2011 کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں وہ رینیو ہوا جو 2021 تک چلنا تھا، لیکن اب تک اس معاہدے کو رینیو نہیں کیا گیا امریکہ کی شدید خواہش کے باوجود۔ یعنی امریکہ چاہتا تھا کہ 2021 سے آگے یہ 10 سال تک کے لیے یہ رینیو کیا جائے معاہدہ، لیکن اس معاہدے کو رینیو نہیں کیا گیا۔ دوسرا ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو CNN کی خبر تھی یہ ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی پہنچی۔ کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس پورے دن کی جو اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں ان کے کلپس اور اسی طرح اخبارات کی جو کٹنگز ہیں ایک پوری فائل بنتی ہے، وہ پرائم منسٹر کے ٹیبل پر جاتی ہے اور پرائم منسٹر اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں وزیر اعظم آفس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ پالیسی کنوے کی ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی مفادات ہیں
پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کی جو خود مختاری ہے، اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایبسلوٹلی ناٹ جیسے تاریخی الفاظ استعمال کیے تھے، پرائم منسٹر عمران خان اس بات کا ادراک کے باوجود، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اوپر عالمی اسٹیبلشمنٹ کتنی اوفینڈ ہو سکتی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایبسلوٹلی ناٹ کے ان الفاظ پر قائم ہیں۔ یہ پالیسی کنوے بھی کی جا چکی ہے، یعنی جن حلقوں کو یہ کنوے کی جانی تھی، خاص طور پر امریکی حلقوں کو، ان کو یہ پیغام دیا بھی جا چکا ہے، اور اب کہا یہ گیا ہے پرائم منسٹر آفس کے ذرائع کی جانب سے کہ چاہے امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے کتنا بھی دباؤ آئے، کسی بھی صورت پرائم منسٹر عمران خان یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاستی مفادات کا کچھ سودا کریں اور پاکستان کی سرزمین کو یا پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کیا جائے امریکی مقاصد کے لیے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی حدود استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ زمینی حدود ہے یا فضائی حدود، افغانستان میں حملوں کے لیے، تو اس سے تو پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ افغان طالبان کے لیے بھی ایک نامناسب صورتحال ہوگی، افغان طالبان کا بھی اس کے اوپر ریئیکشن آ سکتا ہے، اور اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان کا اس سے پہلے بھی موقف رہا جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے، سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے خلاف بھی وہ واحد لیڈر تھے جو ریلی لے کر قبائلی علاقوں میں گئے تھے، اور بڑا آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے، یعنی جب وہ اپوزیشن میں تھے، کہ عمران خان صاحب نے بڑا رسک لیا ہے اس وقت وہ ریلی کر کے، لیکن آج بھی وہ ان کے اپنے موقف پر قائم ہیں، اور جو اب عالمی برادری ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اس موقف پر قائل نظر آتی ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا۔ یہ جو ایک فوجی آپریشنز کیے گئے جن کے متعلق بار بار عمران خان کہتے تھے کہ یہ فوجی آپریشنز کسی بھی صورت افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر 20 سال کے بعد امریکہ نے اور نیٹو نے اور دیگر عالمی طاقتوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور افغان طالبان سے مذاکرات کرنے پڑے، ملٹری آپریشنز ختم کرنے پڑے، امریکہ کو وہاں سے وڈرال کرنا پڑا، اور نیٹو کی افواج بھی نکل گئیں۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں جو پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی کنوے کی گئی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ جو ایبسلوٹلی ناٹ کے الفاظ بول کر جو میسج دیا گیا تھا، پرائم منسٹر عمران خان پر جتنا بھی دباؤ آئے، پرائم منسٹر اس اپنے میسج پر اب تک قائم ہیں اور قائم رہیں گے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس حوالے سے وہ اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔